वेलकम बैक। GHQ हमला केस की इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में कुछ देर बाद समाअत होगी। बानी PTI समेत तमाम मुल्जिमों को पेश होने की हिदायत की गई है। अदम हाजिरी पर जमानत मनसूख और वारंट जारी किए जा सकते हैं। शेख रशीद समेत तमाम मुल्जिमों को अडयाला जेल में जाने की इजाजत मिल गई है। कुछ देर में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। फैसल चौधरी एडवोकेट कहते हैं, आज फर्द जुर्म के लिए समाअत अडयाला जेल में रखी गई है। कोशिश के बावजूद बानी PTI से हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी PTI से मुलाकात के बाद तमाम हकाइक आपके सामने रखेंगे। बानी PTI को मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। मुकदमात थाना सिटी सिविल लाइंस, वारिस खान और सिविल लाइंस में दर्ज हैं। पुलिस आज अदालत में दरखास्त दायर करेगी। बानी PTI को शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा करेगी। थाना न्यू टाउन में दर्ज जलाओ घिराओ और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज बानी को अडयाला जेल के कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं मांगा जाएगा। पुलिस जराये का कहना है जुडिशल रिमांड की इस्तदा की जाएगी। बानी PTI से पसे पर्दा मामलात चल रहे हैं। मामला 9 मई पर अटका हुआ है। वो कहते हैं 9 मई मैंने किया ही नहीं तो माफी कैसी। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, बानी PTI मुल्क से बाहर जाने के लिए भी तैयार नहीं। एक मजलिस में बताया गया, बानी PTI तो इलेक्शन की बात करते हैं तो वो कैसे करा दें। ये नामुमकिन नहीं कि बानी PTI से कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। बार बार राबिते हुए, लेकिन मेरी जो मालूमात है, एक बात पर मामला अटकी हुई है। वो ये कि इमरान खान से डिमांड ये किया जा रहा है कि आप 9 मई पर पूरी कौम से माफ़ी मांगे। उनका मौक़िफ़ ये है, जो मेरी मालूमात है, कि 9 मई मैंने किया ही नहीं। शवाहद सामने लेके आए, फिर बात करेंगे। बाहर जाने के लिए इमरान खान तैयार नहीं है, जो मेरी मालूमात है। मजलिस में मुझे कहा गया कि इमरान खान से हम बात करते हैं, लेकिन वो बात मानने के लिए तैयार नहीं। वो फौरन बात करते हैं कि मुल्क में इलेक्शन। हम कैसे इलेक्शन करा है? 1 साल भी नहीं हुआ है। मियाँ साहब ने 8 फरवरी के इलेक्शन में PMLN में पीपल्स पार्टी ने, इन तमाम पार्टियों ने वही कुछ किया जो वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन वही कुछ किया। तो आपको लगता है कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा? पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो हुकूमत है नहीं इनकी। अब इसको मैं हुकूमत तस्लीम ही नहीं करता, इसकी मैंडेट को तस्लीम ही नहीं करता। हुकूमत किसी और की है। ये पार्लियामेंट भी कंट्रोलर रबर स्टैंप है। तो इसलिए अगर ये हुकूमत मुद्दत पूरी कर ले, ये पाकिस्तान के लिए तबाही और बर्बादी का सामान तो हो सकता है, सियासी तौर पर भी और सिक्योरिटी तौर पर भी और माशी तौर पर भी। मौलाना में कुछ था जो ये सारे जाते थे, पीपल्स पार्टी वाले भी जाते थे, PMLN वाले भी जाते थे, पीठे वाले भी जाते थे। वहाँ पकौड़े खरीदने के लिए तो नहीं जाते थे ना, हलवा लेने के लिए जाते थे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, तहरीक इंसाफ कोई अस्करी जमात नहीं। बानी PTI की रिहाई तक पुरअमन जद्दोजहद जारी रहेगी। मेरी गाड़ी में मौजूद पैसे रख लो, लेकिन बटवा, ATM कार्ड्स और गाड़ी तो वापस कर दो। ज़रीफी की बात ये है, 3 मोटरसाइकिल चोरी के पर्चों में मुझे मुलव्वस किया है। ये इस वक्त हालात है। मेरी 2 गाड़ियां और 4 स्टाफ के मेंबरान वो अगवा हुए थे हरिपुर के अंदर से। स्टाफ मेंबर जो हैं वो तो परसों बरामद हुए सेक्रेटेरिएट थाना इस्लामाबाद। और गाड़ियां जो है अभी तक, मेरा 1 लाख रुपए उस गाड़ी में मौजूद था, बटवा था, 2 चेक बुक्स थी, क्रेडिट कार्ड और ATM तक उतारा। वो पैसे रखने 1 लाख रुपए, मैं 10-20 हजार रुपए उसके ऊपर आपको दे दूंगा भाई, और वो मेहरबानी करके वो वापस दे दें बटवा और ATM कार्ड और वो गाड़ियां। अली अमीन खान गंडापुर साहब ने वाज़ेह तौर पे बार बार ये बात कही है। ये धरना ऑन गोइंग है। हम लोग कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमारा एक धरना एक सोच का, एक जस्तजू का नाम है। हमें एक्सेस दी जाए अपने महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर भी नहीं है, उनको फोर्सफुली बगैर किसी चार्ज के अडयाला जेल में रखा हुआ है। उनके खिलाफ कोई चीज नहीं है, उनको फिलफोर रहा किया जाए और उन तक एक्सेस हमारी होनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और फैसल अमीन की 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। दौरान समाअत जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, पहली तरजीह ये मुल्क है, जो मसाइल हैं उनको पार्लियामान में बैठकर हल करें। उमर अयूब साहब, आप पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, आप ऑपोजिशन लीडर हैं, हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, मसाइल मिल बैठकर हल करें, इसमें सबकी बेहतरी है। जब कोई नाखुशगवार वाकया होता है तो इस मुल्क का नुकसान होता है। अगर कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। ये मुल्क सलामत है तो हम हैं।
ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مشن، وزیر اعظم شہباز شریف نے 10 رکنی جوائنٹ ٹاسک فورس بنا دی، چیئرمین پی ٹی اے ٹاسک فورس کے سربراہ مقرر، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ٹاسک فورس حالیہ احتجاج کے دوران پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کی نشاندہی کرے گی۔ ٹاسک فورس میں جوائنٹ سیکرٹری وزارت داخلہ اور اطلاعات کے علاوہ ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم، ڈائریکٹر IB، ISI اور MI کے نمائندے اور DIG پولیس اسلام آباد شامل۔ ٹاسک فورس 10 دن میں اپنی سفارشات حکومت کو پیش کرے گی۔ بانی PTI نے ڈی چوک پر احتجاج کی کال نہیں دی تھی، صرف اسلام آباد پہنچنے کا کہا تھا۔ مقام کا تعین بعد میں ہونا تھا۔ تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کا انکشاف یہ بھی بتا دیا۔ بانی PTI نے مارچ اور بات چیت جاری رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ بانی نے گنڈا پور، عمر ایوب اور شبلی فراز کو بات چیت کا اختیار دیا۔ سنگجانی پر پڑاؤ کی تجویز سے اتفاق کیا۔ بشرا بی بی کی رائے مختلف تھی۔ سنگجانی کی بجائے ڈی چوک کیوں گئے؟ بانی PTI کا حکم کیوں نہیں مانا گیا؟ PTI پارلیمانی پارٹی میں اراکین کے سوالات۔ علی محمد خان کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی، کہا PTI سے اسٹریٹجک غلطی ہوئی، بانی کے حکم پر سنگجانی میں رکنا چاہیے تھا۔ یہ جو پروٹیسٹ تھا، خان صاحب نے جب اس کا اعلان کیا، علیمہ آپا کی طرف سے یہ اعلان ہوا، حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ اعلان چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک جو ہے سیاسی جماعت ہے، اور خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ میری جماعت میں موروثیت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگلے دن ہماری جب ملاقات ہوئی تو یہ نقطہ میں نے سامنے رکھا کہ خان صاحب اتنے بڑے اعلانات جو ہیں وہ تو پارٹی مین آفیسرز کی طرف سے ہونے چاہیے، تو خان صاحب نے کہا کہ یس، آئندہ سے کوئی بڑا اعلان جو ہے وہ پارٹی مین آفیشل یعنی چیئرمین کرے گا۔ خان صاحب نے کہا نہیں، ڈی چوک یا کوئی جگہ اسپیسیفائی نہ کریں، آپ لوگوں کو اسلام آباد بتائیے، اسلام آباد جب آ جائیں گے پھر ان کو جگہ بتا دی جائے گی۔ ہمارا مقصد احتجاج کا نیگوسیشن کرنا ہے کہ مسئلہ حل ہو، خان صاحب کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی اور 26ویں آئینی ترمیم کی جو واپسی۔ اس ملاقات میں خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں کنفیوژن نہ پھیلائیں، یہ بات کرنا کہ سندھ میں احتجاج علیحدہ ہوگا، بلوچستان میں علیحدہ ہوگا، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ایک ہی جگہ کریں، سب کو اسلام آباد آنے کا کہیں۔ تو پولیٹیکل کمیٹی کی رائے یہ تھی کہ فی الحال آپ خان صاحب کو اس پہ قائل کریں کہ احتجاج جو ہے اس کو آن ہولڈ کریں، کینسل نہ کریں، آن ہولڈ کریں، اور اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو مذاکرات کو موقع دینا چاہیے۔ اگلے دن پھر وہ احتجاج شروع ہو گیا، پھر یہ اندر چلے گئے صاحب صاحب اور گوہر صاحب۔ تو اگلی صبح انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی کو بریفنگ دی کہ خان صاحب نے جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ آپ اگر سنگجانی بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھیں، سنگجانی بیٹھ جائیں اور اس دوران نیگوسیشن کر لیں، 1-2 دن دیکھ لیں، اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ ہمیں آگے جانا ہے یا کیا کرنا ہے۔ تو جب خان صاحب نے پھر 25 تاریخ کو خود کہہ دیا کہ آپ سنگجانی بیٹھ جائیں اور آپ وہاں پہ اگر نیگوسیشن ہوتی ہے تو کریں، وہاں گور صاحب نے یہ بھی بتایا کہ خان صاحب کو علم نہیں تھا، جب ان کو بی بی کا بتایا گیا کہ بی بی بھی تشریف لائی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ بھی آئیں، تو ان کے علم میں نہیں تھا یہ جو خان صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ سنگجانی بیٹھ جائیں، اس کو میرے خیال میں 25 تاریخ کو ہی چیئرمین گوہر صاحب کو، سیکرٹری جنرل صاحب کو اسی وقت اعلان کر دینا چاہیے تھا۔ اس میں جو ایک ڈیلے ہوئی ہے نا، وہ کنونس کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے بتایا تو بی بی صاحبہ شاید نہیں مانی، یا CM صاحب کو تو کنوے ہو گیا تھا، CM صاحب تو ایگری تھے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے آگے۔ میرے خیال میں یہاں سے ایک اسٹریٹجک غلطی ہوئی ہے کہ جب خان صاحب نے اجازت دے دی تھی سنگجانی بیٹھنے کی تو ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہمیں اپنے لیڈر کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے جب آپ کو سنگجانی کا کہا کہ آپ سنگجانی میں بیٹھیں تو وہاں ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ 4-5 دفعہ گوہر صاحب پولیٹیکل کمیٹی کو، کل رات میں انہوں نے اس پہ بریفنگ دی ہے، ہمیں ان کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے تھا۔ اگر ہمارے پاس آپشن تھی، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ تھی، خان صاحب نے جس کو عہدہ دیا ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن سب سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ خان صاحب کے احکامات پہ عمل کروائیے، چاہے وہ CM صاحب ہوں، چاہے وہ بی بی صاحبہ ہوں، چاہے وہ علیمہ آپا ہوں، کسی کے پاس یہ اختیار اور حق نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے فیصلے کو اس کے اوپر کوئی اور فیصلہ لاگو کرے یا اس کو کہے کہ میں نہیں مانتا۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ میں آڈیوز لیکس کمیشن کے خلاف درخواست کی سماعت، وفاقی حکومت نے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کر دی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا یہ معاملہ کابینہ میں پیش کیا جانا تھا، اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے کابینہ میں پیش نہیں ہو سکا۔ آڈیو لیکس کا معاملہ آئندہ کابینہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا اور پھر عدالت کو آگاہ کیا جائے گا۔ جسٹس امین الدین نے کہا حکومتی ہدایات آنے پر معاملے کو دیکھیں گے۔ PTI رہنما سردار لطیف کھوسا کہتے ہیں 180 نشستیں جیتنے والا اڈیالہ جیل میں اور 17 سیٹیں جیتنے والا وزیر اعظم بن گیا۔ ان کے پاس 26ویں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت نہیں تھی۔ آج آئین کی روح تڑپ رہی ہے۔
شخص نے 180 سیٹیں لی ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہے. جس نے 17 سیٹیں جیتی ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنا ہوا ہے. جس شرمناک طریقے سے جو ہے عدلیہ کو غلام بنایا گیا ہے 26ویں ترمیم کے ذریعے سے، وہ ساری قوم نے دیکھا ہے. 2/3 ان کے پاس تھی نہیں. اگر آپ لوٹیکریسی کو آپ ووٹ اس کا گنتے ہو تو آپ کی زہر کو تو آپ نے جو ہے ختم نہیں کیا، اور اس لیے آج آئین کی روح تڑپ کے رہ گئی ہے. پی ٹی آئی احتجاج کے دوران کارکنوں کی جانب سے مبینہ شیل کا استعمال سینٹرل پولیس آفس پشاور کی 1 نومبر تک شیل کے سٹاک کی تفصیلات سامنے آ گئیں. دستاویز کے مطابق کے پی پولیس کے پاس مجموعی طور پر 2995 شیل گنز اور طویل رینج کے 75,375 شیل موجود ہیں. مختصر فاصلے کے 42,661 گولے سٹاک میں موجود ہیں. گیس گرینیڈ کی تعداد 3,728 ہے. 1,203 اسموک گرینیڈ موجود ہیں. محکمہ پولیس کے پاس سٹین گن کی تعداد 2,869 اور گیس ماسک کی تعداد 4,098 ہے. اگلے مرحلے میں 2 نومبر سے 30 دسمبر تک سٹاک کی تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں. ملک میں انٹرنیٹ سروس بدستور متاثر ہے. صورتحال یہ ہے کہ سوشل میڈیا اپلیکیشنز وی پی این پر بھی چلنا مشکل ہو گئی ہیں. انٹرنیٹ کی رفتار سست ہونے سے فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ سروسز متاثر ہیں. صارفین کو تصاویر، وائس نوٹ، ویڈیوز اپلوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ میں سخت مشکلات کا سامنا ہے. صارفین کو وی پی این کے ذریعے سوشل میڈیا اپلیکیشنز استعمال کرنے پر مجبور ہیں. حکومت نے وی پی این کی رجسٹریشن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. انٹرنیٹ کی سست روی اور بندش کے باعث پاکستانی معیشت کو یومیہ اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. آئی ٹی ماہرین کے مطابق دیگر شعبوں کے علاوہ صرف پاکستان کا ٹیلی کام سیکٹر کا منافع 3 ارب روپے یومیہ ہے، لیکن انٹرنیٹ سست روی کی وجہ سے شبہ شدید متاثر ہو رہا ہے. جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل کی کیس سننے سے معذرت. چیف جسٹس عالیہ نیلم کی تعیناتی کے خلاف سماعت کرنے والا آئینی بینچ ٹوٹ گیا. کیس دوسرے آئینی بینچ میں لگانے کا حکم دے دیا گیا. جسٹس امین الدین خان نے کہا، میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا ممبر تھا. جسٹس مندوخیل نے کہا، ہم دونوں جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں. کمیشن کے 2 رکن یہ کیس نہیں سن سکتے. کیس میں جوڈیشل کمیشن کو بھی فریق بنایا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عافیہ صدیقی کی وطن واپسی سے متعلق درخواست کی سماعت. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ وزیر اعظم نے عافیہ صدیقی کیس میں امریکہ جانے والے وفد کو مالی معاونت فراہم کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں. نمائندہ وزارت خارجہ نے کہا، وفد کے ویزوں سے متعلق درخواست وزارت خارجہ نے بھیج دی ہے. امید ہے 1 ہفتے تک درخواست منظور ہو جائے گی. ہم ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا، حکومت کی جانب سے سینیٹر بشرا وفد کے ساتھ امریکہ جائیں گی. سماعت 13 جنوری تک ملتوی کر دی گئی. سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے جیلوں میں قیدیوں سے یکساں سہولتوں کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی ہے. عدالت نے کہا، کیا قیدیوں کی سہولتوں کا جائزہ لینا سپریم کورٹ کا کام ہے؟ جیل رولز پر اعتراض ہے تو متعلقہ صوبے یا ہائی کورٹ سے رجوع کریں. جسٹس امین الدین خان نے کہا، اس طرح کی درخواستیں سپریم کورٹ نہ لائیں. متحدہ عرب امارات کا 53واں قومی دن آج منایا جا رہا ہے. خصوصی تقریبات جاری ہیں. دبئی کا پام جمیرہ بیچ آتش بازی سے جگمگا اٹھا. برج خلیفہ پر یو اے ای کے پرچم کے رنگ چھا. دیگر عمارتوں پر بھی قومی پرچم کے رنگ جھلمل جھلمل کرتے رہے. تقریبات میں ملی نغموں سے شہری خوب محظوظ ہوئے. 2 دسمبر 1971 کو متحدہ عرب امارات قائم ہوئی تھی. ریاست ابوظہبی، دبئی، شارجہ، عجمان، راس الخیمہ اور فجیرہ نے آپس میں اتحاد کیا تھا، جس کے بعد ان ریاستوں کو متحدہ عرب امارات کا نام دیا گیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عوام کو ان کے 53ویں قومی دن پر مبارکباد دی. پیغام میں کہا، ہمیں یو اے ای کی ترقی اور خوشحالی کے شاندار سفر پر فخر ہے. یو اے ای کا ترقی اور خوشحالی کا یہ سفر شیخ زید بن سلطان ال نہیان مرحوم کی دانش اور فہم و فراست سے ممکن ہوا. جدت کے اس وژن کو شیخ محمد بن زید ال نہیان اور شیخ محمد بن راشد ال مختوم نے آگے بڑھایا ہے. پاکستان ہمیشہ یو اے ای کا ثابت قدم بھائی اور شراکت دار رہا ہے. ہم اپنے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور انہیں سود مند اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے. یو اے ای قیادت نے انتھک محنت اور عزم سے اقوام عالم میں اپنا مقام بنایا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا متحدہ عرب امارات کے قومی دن پر پیغام. کہا، پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے برادرانہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں. محسن نقوی نے کہا، پاکستان اور یو اے ای کے مضبوط تجارتی تعلقات بڑھتے روابط کا ثبوت ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی ترقی دنیا کے لیے ایک مثال ہے. پاکستان کی افرادی قوت نے متحدہ عرب امارات کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا ہے.
متحدہ عرب امارات کے قومی دن پر بختیار بھٹو نے اپنے خاندان کے UAE کے ساتھ تعلقات کی داستان انسٹاگرام پر شیئر کر دی۔ بختیار نے تصاویر کی صورت میں UAE کے ساتھ تعلقات کو اجاگر کیا۔ بختیار بھٹو نے اپنی والدہ بے نظیر بھٹو کی پہلی حلف برداری کی ویڈیو بھی شیئر کی۔ اور موسم کا احوال یہ ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں سردی بڑھنے لگی ہے۔ اسکردو اور گوپس میں پارہ -3 جبکہ ہنزا میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سوات کے سیاحتی مقام کالام میں برف باری سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ برف باری دیکھنے کے لیے ملک بھر سے سیاح جنت نظیر وادی کا رخ کر رہے ہیں۔ چترال میں بھی برف باری ہو رہی ہے۔ معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں۔ لواری ٹنل سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے۔ بلوچستان کے علاقے ڈیرہ بگٹی اور گرد و نواح میں بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے شمالی بلوچستان، بالائی KP، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پوٹوہار میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔ حکومتی اقدامات کے باوجود لاہور کی فضائی آلودگی میں کمی نہ آ سکی۔ لاہور آج بھی آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے۔ مزید بتائیں گے الماس احمد خان۔ جی ہاں، آج ایک مرتبہ پھر بڑا ہی ہیزی ڈے ہے لاہور میں۔ میرے عقب میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ دھند ہے، یہ دھند نہیں، یہ سموگ ہے۔ لاہور آج بھی ایئر کوالٹی انڈیکس کے حساب سے دنیا کا نمبر 1 آلودہ ترین شہر ہے۔ جب سے یہ حکومت پنجاب میں آئی ہے تب سے 1091 اینٹوں کے بھٹے ہیں، انہیں مسمار کیا گیا۔ 219 انڈسٹریل یونٹ کو مسمار کیا گیا، جہاں پہ جو آلودگی میں بے شمار اضافہ کر رہے تھے، اور ان کو 25 کروڑ سے زائد کے ابھی تک جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ اس محکمہ موسمیات کے مطابق آج دوپہر کے بعد چمکتا ہوا سورج ہوگا، تاہم بارش کا امکان اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں انہوں نے کوئی ظاہر نہیں کیا کہ لاہور میں جب بارش ہوگی یا تیز ہوا ہوگی تو یہ فضائی آلودگی میں بھی بہت کمی آ سکے گی۔ جی، اور خبر ہے کہ بانی PTI کا تھانہ نیو ٹاؤن مقدمے میں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں بابر ملک سے۔ بتائیے بابر۔ جی ہاں، راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں آج اڈیالہ جیل میں بانی PTI کو پیش کیا گیا۔ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں 6 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر انہیں پیش کیا گیا۔ اس مقدمے میں پولیس نے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا نہیں کی اور جوڈیشل کرنے کی استدعا کی، جس پر اس مقدمے میں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر انہیں دوبارہ جیل منتقل کر دیا، جبکہ مزید 7 مقدمات میں بانی PTI کے خلاف جو ہے استدعا کی گئی تھی، پولیس کی جانب سے گرفتاری کی اور ساتھ ہی گرفتاری ڈالنے کے بعد انہیں ان 7 مقدمات میں جوڈیشل کر دیا ہے۔ 14 روزہ جسمانی جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل منتقل کر دیا ہے۔ پولیس کی جانب سے مقدمے کے IOs جو ہے وہ پیش ہوئے۔ یہ مقدمات مختلف اوقات سے گراؤ، جلاؤ، احتجاج کے مقدمات درج کیے تھے، جس میں ایک تھانہ نیو ٹاؤن کا ایک اور مقدمہ، وارث خان کا، سٹی کا، سول لائن کا، ٹیکسلا کے مقدمات ہیں۔ ٹوٹل 7 مقدمات میں بانی PTI کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ ان مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ بابر ملک۔ اپر کرم میں فائر بندی کے بعد حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے۔ نجی تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں، بچوں نے اسکولوں کا رخ کر لیا ہے۔ کرم میں فائر بندی کے اعلان کے بعد دونوں جانب سے کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ اپر کرم میں معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بازار کھلنے سے عوام کی مشکلات میں کمی آئی ہے، تاہم لوئر کرم میں تعلیمی ادارے بددستور بند ہیں۔ اہم شاہراہوں پر بھی ٹریفک بحال نہیں ہو سکی۔ تلپارہ چنار روڈ پر بھی آمد و رفت بحال نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے غذائی اجناس کی قلت کا سامنا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی سپلائی بھی تاخیر کا شکار ہے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے فلسطینی لڑکی کو شہید کر دیا۔ صہیونی فوج نے جنوبی غزہ میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے 10 سال کی لڑکی کو سینے پر گولی ماری۔ لڑکی اسپتال جانے سے پہلے ہی جام شہادت نوش کر گئی۔ اس مقام پر اسرائیل کے فضائی حملے میں 4 امدادی کارکن بھی جان سے گئے۔ صہیونی فوج کے حملوں میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 47 فلسطینی شہید ہوئے۔ قابض فوج نے جنین میں بھی عام لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ فائرنگ سے 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، درجنوں کو پکڑ کر لے گئے۔ مغربی کنارے میں صہیونی فوج اور حماس کے مزاحمت کاروں میں جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیلی طیاروں نے الجالہ کیمپ پر شدید بمباری کی ہے، جس سے بڑے جانی نقصان کا اندیشہ ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کا کہنا ہے اسرائیلی وفد اس سلسلے میں جلد امریکہ جائے گا۔ صدر جو بائیڈن اور نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقاتیں کرے گا۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کا کہنا ہے امریکہ غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ایک سمجھوتے پر کام کر رہا ہے، لیکن ابھی یہ سمجھوتہ ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور عراق کے وزیر اعظم محمد شیال سودانی میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ جنگ بندی سے متعلق تبادلہ خیال
خیال کیا۔ اس دوران سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ اور ایرانی سفیر نے ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال اور مشرق وسطی میں امن کی بحالی پر گفتگو کی۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان مصر میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنانی نژاد امریکی تاجر اور سمدھی مسعد بولس کو مشرق وسطی کے لیے سینئر مشیر نامزد کر دیا۔ مسعد بولس ٹرمپ کی انتخابی مہم کے دوران متعدد عرب، امریکی اور مسلم رہنماؤں سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں۔ مسعد بولس کے لبنان اور امریکہ دونوں ممالک میں گہرے سیاسی تعلقات ہیں۔ ان کے لبنان میں سیاسی حلقوں کے ساتھ بھی وسیع روابط ہیں۔ وہ لبنان کے مختلف سیاسی دھڑوں سے رابطے میں ہیں، جو ایک غیر معمولی بات ہے کیونکہ لبنان میں سیاسی جماعتوں کے درمیان دیرینہ اختلافات موجود ہیں۔ حزب اللہ کے ساتھ مسعد بولس کے تعلقات بھی قابل ذکر ہیں۔ حزب اللہ کی صدارتی امیدوار اس کے مسیحی اتحادی سلیمان فرنجیاں ہیں، جو مسعد بولس کے دوست ہیں۔ مسعد بولس کے حزب اللہ مخالف مسیحی جماعت القوات البنانیہ کے ساتھ بھی رابطے کیے ہیں۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے لبنان میں جنگ بندی کو خوشائند قرار دے دیا۔ ویٹیکن سٹی میں تقریب سے خطاب میں پوپ فرانسس نے کہا لبنان میں جنگ بندی مشرق وسطی کے دیگر محاذوں پر بھی امن کی بنیاد بنے گی۔ غزہ سمیت دنیا بھر میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا غزہ میں فلسطینی قوم ظلم کے باعث تھک چکی ہے، لبنان کی طرح غزہ میں بھی جلد جنگ بندی ہونی چاہیے۔ اور امریکی صدر جو بائیڈن نے جاتے جاتے بیٹے کو نواز دیا۔ اختیارات کے ناجائز استعمال کیس میں عدالتی فیصلے سے پہلے ہنٹر بائیڈن کو معافی دے دی۔ فیڈرل گن اور ٹیکس کیسز کے معافی نامے پر دستخط کر دیے۔ ٹیکس فراڈ اور اسلحہ کیس میں عدالت 12 دسمبر کو ہنٹر بائیڈن کے خلاف فیصلہ سنانے والی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے بیٹے پر غیر منصفانہ مقدمہ چلایا جس کی وجہ سے مداخلت کرنا پڑی۔ اور خبر یہ کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے گورنر خیبر پختونخوا کو طلب کر لیا ہے۔ سنجے سادوانی آگاہ کریں گے، بتائیے سنجے۔ بالکل، گورنر کے پی کے فیصل کریم کنی کو بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اسلام آباد طلب کیا گیا ہے۔ کے پی کے میں امن امان کے جو مسائل ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر سیاسی بحران عدم استحکام ہے، اس متعلق بلاول بھٹو زرداری گورنر کے پی کے سے گفتگو کریں گے اور آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے ان سے بات چیت کی جائے گی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے جو یہ اشارے آ رہے ہیں گورنر آج کے ان سمیت دیگر امور پر بھی بات چیت کی جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور بلاول بھٹو نے گورنر خیبر پختونخوا کو طلب کیا ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی صوبے کی صورتحال پر ان کو بریف کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔